अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आप सब जानते हैं कि OIC के एलामिये से पहले तक भारत इस्लामी ममालिक की तंजीम के इजलास में शिरकत को अपनी सिफारती फतह करार दे रहा था, लेकिन एलामिये के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। और कितना इंटरेस्टिंग है कि भारत की मौजूदगी में भारत जो अपना पर्सनल मैटर समझता था कश्मीर के मसले को, ये ना सिर्फ ये मैटर उठाया गया बल्कि एलामिये में मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम को रियासती दहशतगर्दी भी करार दिया गया। हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ दबाने वाले भारत को अपनी डेढ़ होशियारी महंगी पड़ गई है और ये मसला आलमी फोरम पर भी अब उजागर होने लगा है। जो पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की कोशिश थी भारत की, अब सवाल ये पैदा हो गया है कि अब भारत खुद बंद गली में खड़ा हो गया है। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। वी हैव शाहीन साहब एक्स एम्बेसडर हैं, देन वी हैव समसाम शाह बुखारी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, देन इरशाद अहमद आरिफ साहब विद अस एंड इज़हारुल हक साहब इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच आप सब मेहमानों का। तो डिस्कशन का आगाज़ शुरू कर लेते हैं समसाम शाह बुखारी साहब से। सर, आप बताइएगा कि OIC में पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में कश्मीर का एक तो डिस्कस होना, फिर पाकिस्तान के नैरेटिव को सराहे जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस एलामिये में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम अब भारत बंद करे, ये एक्नॉलेज हो जाना पाकिस्तान की क्या सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं इस एलामिये के बाद। सच्ची बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे जब फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की वहाँ जा रही थी तो मैं भी उससे कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन और मुल्कों की भी, क्योंकि उनको जो इनविटेशन था वो पुलवामा से भी पहले गया होगा। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, अंदर से चल रही होती हैं चीज़ें। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का स्टांस, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, फॉरेन मिनिस्टर का स्टांस और अफवाज का स्टांस ठीक था। हम ये रजिस्टर कराने में कामयाब हो गए हैं कि एक तो हम रिसीविंग एंड में हैं, भारत वावेला मचा रहा है, मगर भारत ने जितनी ज़्यादती की है, और मेरा मतलब एक सॉवरन मुल्क के ऊपर जाके हमला कर लेना और उस पर फिर कुछ होना भी ना, सिर्फ एक इलेक्शन। मुझे तो समझ नहीं आती मोदी साहब की कि वो अपने इलेक्शन के लिए इस दौर में भी वो जंग की तरफ धकेल रहे हैं, और पूरे एक अमन आमा का जो है पूरी दुनिया का अमन उन्होंने स्टेक पे लगाया हुआ है। इट्स ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और उनको बिल्कुल किसी सूरत इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मगर ये OIC का जो एलामिया आया है, अगर ये ना आता तो मैं समझता था कि हम बैक फुट पे थे, क्योंकि हमारे FM नहीं गए, राइटली सो नहीं गए और उनकी गई। मगर इसका मतलब ये है कि जो सुषमा बीबी ने वहाँ जाके कहा उसको एक तो OIC ने बाई नहीं किया, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद ये भारत को OIC की तरफ से पहली दफा है कि ये कहा गया है कि वो अपना जुल्म जबर जो है, जो सितम के पहाड़ वो गिरा रहा है कश्मीरियों पे, और LOC के भी दोनों तरफ जो कर रहा है। आप यकीन कीजिए कि ये LOC की सिर्फ इस तरफ चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये जो अंदर कर रहे हैं और कश्मीरियों को ढूंढ के, वो मुंबई में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो ये भारत का असल चेहरा बेनकाब होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। शाहिद अमीन साहब, आप फरमाएगा, भारत की डेढ़ होशियारी से महंगी नहीं पड़ रही? पुलवामा हमला हो, LOC की खिलाफ वर्जी हो, दरअंदाजी हो, अब तो दुनिया भी मान गई है कि भारत ही कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। तो पाकिस्तान का नैरेटिव तो सुना भी गया, इनकरेज भी किया गया। जी, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की और इत्मीनान की बात है कि OIC ने अपने ऐलान में और मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस के ज़रिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। और भारत का, जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ पे जो कश्मीर में भारत मजालिम ढा रहा है उस पर शदीद तनकीद की है, उसे कहा है उस मजालिम को रोके। तो ये देखिए, क्योंकि इब्तिदा कुछ ऐसी हुई थी कि हमें एक ख़ासी परेशानी थी, बल्कि एक लिहाज से हम नाउमीद हुए थे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को स्पेशल गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया। और ये चीज़ इसलिए काबिल एतराज़ है, मैं ख़ुद देखिए OIC में पाकिस्तान का बहुत साल सफ़ीर रहा हूँ, और उसकी कार्रवाइयों को मैं लाहौर समिट से मैं फॉलो कर रहा था। तो वहाँ पे एक मुस्तकिल एक पोजीशन थी कि इंडिया OIC का ना मेंबर है ना उसको ऑब्जर्वर स्टेटस है, और ये सिलसिला शुरू से एक था जिसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल एक फर्म स्टांस लिया हुआ था और दीगर ममालिक ने हमारी हिमायत की थी। तो चुनाचे ये कोई मंतक नहीं थी कि सुषमा स्वराज को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है उससे अंदाज़ा होता है कि OIC सेक्रेटरी जनरल को भी इसका इल्म नहीं था
یہ انیشیٹو یو اے ای کی جو ہوسٹ کنٹری تھا اس کی طرف سے لیا گیا اور غالباً کئی ماہ پہلے لے لیا گیا تھا. یعنی جو موجودہ جو تناؤ پیدا ہوا ہے اس سے کہیں پہلے یہ چیز انہوں نے انویٹیشن دے دیا تھا اور غالباً ان کے لیے اس انویٹیشن کو واپس لینا مشکل تھا یا ناممکن تھا. تو اس لیے ہمارے وزیر خارجہ کا نہ جانا اور پارلیمنٹ کی قرارداد اس سلسلے میں بالکل جائز تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پاکستان اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ریزولوشن پاس ہوئے ہیں اور اعلامیہ ہوا ہے اس میں پاکستان ڈیلیگیشن کا ایک بڑا فعال رول تھا، جس کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں جی پاکستان کے لیے یہ چیز بڑی میرے خیال میں حوصلہ آمیز بھی ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں دنیا میں حمایت کی ضرورت ہے، کم از کم اخلاقی مدد کی ضرورت ہے. اور اسلامی ممالک کی تنظیم میں آپ کو معلوم ہے 50 سے زیادہ ممبر ہیں، 57 ممبر ہیں، تو یہ کوئی اس کی ایک حیثیت ہے اور یقیناً جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات. بالکل ہمارے لیے فائدہ مند ہے. میں آپ کی جانب واپس بھی آؤں گی. اظہار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان موجود نہیں تھا ایک اتنے بڑے فورم پر، پھر بھی پاکستان کے نیریٹو کی تائید ہوئی اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی؟ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ پھر آگے گفتگو شروع کرتے ہیں. مدیحہ، ہم دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. جو فائنل اعلامیہ ہے او آئی سی کا، جسے ہم کمیونیکے کہتے ہیں، اس میں کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ ابھی جائیں انٹرنیٹ پر تو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ کشمیر ہیز بن کیپٹ آؤٹ آف فائنل ڈسپیچ. یہ جو کشمیر کا ذکر ہے یہ ایک الگ ریزولوشن میں ہے جس کو کہتے ہیں اسپیشل سیپریٹ ریزولوشن. او آئی سی کا جو کنکلوڈنگ اعلامیہ ہے، جو کانفرنس ختم ہونے کے بعد ایشو کیا گیا ہے، اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو ایران کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ایران نے بھی واک آؤٹ کر لیا ہے. تو یہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. فائنل اعلامیے میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے، سیپریٹ اسپیشل وہ ریزولوشن جس کو کہا گیا ہے اس میں ذکر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو امت کا کنسیپٹ ہے یا او آئی سی کا کنسیپٹ ہے، یہ ایک عرب ڈومینیٹنگ، جو ہمارے سفیر صاحب تو 10 سال وہاں رہے بھی ہیں، اس میں پاکستان جیسے ملکوں کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان فاؤنڈنگ ممبر ہے. اسے بتائے بغیر، اسے پوچھے بغیر ایک غیر اسلامی ملک کا جو ممبر نہیں ہے، آبزرور تک نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی انسلٹ تھی پاکستان کی. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو او آئی سی ہے یہ یہ وہ عرب ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ قلوبہم قلوب العاجم والسنتہم السنت العرب. ان کی زبانیں عربی بولتی ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ عجمی ہیں. تو یہ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے. ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ او آئی سی میں بھارت ممبر کی بات نہیں ہے، مگر بعد میں جو ان کا آ گیا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ اکنالج ہوگی. بالکل بات اکنالج ہوگی. بالکل پاکستان یہی چاہتا تھا. ارشاد صاحب، او آئی سی میں بھارت ممبر نہیں ہے، پھر بھی اس سے گیسٹ آف آنر کے طور پر مدعو کرنا، بلانا، بات سننا، اعلامیہ جو بھی جاری ہوا اس پر ہم لیٹر آن ڈسکس بھی کریں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب کشمیر ایشو کی بات ہوتی ہے، پاکستان اور بھارت کے علاوہ تیسرا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ کشمیر بھی ہے؟ جب ایک بڑے فورم پر لے کر جایا جاتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر کے پلیٹ فارم سے بھی کسی کو آنا چاہیے اور ڈسکشن میں پارٹ لینا چاہیے؟ جہاں انڈیا کو مدعو کیا جا سکتا ہے، کشمیر سے بھی کسی کو بلایا جاتا؟ دیکھیے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو اس ایجنڈے پر نہیں تھا، جس کی وجہ سے اعلامیہ تو ایجنڈے کی روشنی میں آئے گا نا. اگر ایجنڈے پر کشمیر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اعلامیہ میں نہیں آئے گا. قرارداد جو پیش کی گئی پاکستان کی طرف سے اور دوسرے ممالک کی طرف سے، اس پر انہوں نے ایک زوردار قرارداد منظور کی جس میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو کہا گیا کہ جی اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اس کی مذمت کی گئی، کشمیری عوام سے اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے باعث اطمینان بات ہے. اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اگر پاکستان اس میں شریک ہوتا سشما سوراج کی موجودگی میں، تو عین ممکن ہے کہ سشما سوراج جو ہے وہ گفتگو جو کرتی وہ پاکستان کے خلاف کرتی، ہم اس کا جواب دیتے اور وہ ایک ہمارا ایشو جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتا. ایک دوسرا یہ ہے کہ خود یو اے ای کو بھی یقیناً احساس ہوا گا کہ آئندہ اگر ہم نے او آئی سی کو متحد رکھنا ہے، اگر دوست ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ممبر ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا
کہ جب ہم جس کو چاہیں بلا لیں اور کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہ ہو. پاکستان نے ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہے وہ بتانے کی ہے کہ دیکھیے کشمیر پر ظلم و ستم جاری ہے اور آپ نے ایک ہمارے دشمن کو مدعو کیا ہے. کانفرنس کو اگر چلانا ہے تو اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری وکٹری ہے اور کشمیری عوام کی وکٹری ہے, اور بھارت کو جو توقع تھی کہ وہاں جا کے وہ پاکستان کے خلاف فضا ہموار کرے گا وہ نہیں کر پایا, کے خلاف کرے گا وہ بھی نہیں کر پایا. جی ٹھیک ہے. ارشاد صاحب آپ کا موقف بھی آ گیا. ٹھیک ہے, دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سشما نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے, پاکستان کا نام نہیں لیا. جہاں تک ایجنڈے کا سوال ہے, OIC کے ایجنڈے پہ صومالیہ نہیں تھا, افغانستان نہیں تھا, لیکن فائنل اعلامیے میں صومالیہ کا بھی ذکر ہے, افغانستان کا بھی ذکر ہے, فلسطین کا بھی ذکر ہے. تو ہم اگر خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں, وہ اس نے کہا تھا نا چودھری سے بیٹے کے رشتہ مانگتے بالکل اسی کا جواب ہم لیتے ہیں. شاہد امین صاحب سے. شاہد امین صاحب, آپ نے ایک بالکل آپ کی آبزرویشن بہت اچھی رہی ہے OIC کے معاملات پر. جیسے کہ اظہار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انیشلی تو کشمیر کا ذکر کیا گیا, لیکن جو فائنل اعلامیہ تھا اس میں صومالیہ کا تو ذکر ہو گیا لیکن کشمیر کا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیوں کشمیر کا تذکرہ اگر شروع کیا گیا اور اسلامی ممالک کو خوش کیا گیا لیکن پھر لیٹر آن اس کو مائنس کرنا؟ نہیں, دیکھیے OIC کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو پلینری سیشن ہوتا ہے جس میں سارے لوگ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, جس کا اوپننگ سیشن پبلک بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں بہت ساری کمیٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ ریزولوشنز مختلف سبجیکٹ کے لائے جاتے ہیں, ان کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, اور فائنل پلینری جو ہے ان سارے ریزولوشنز کو یا تو ہاں کہتا ہے یا نہ کہتا ہے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے, نہ صرف OIC کا بلکہ یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا. تو پچھلے 40 سال سے یا 30 سال سے کم از کم OIC پاکستان کی ہمیشہ بھرپور کشمیر کے مسئلے پہ بھی اور دیگر ایشوز پہ بھی حمایت کرتا رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے. یقیناً ان قراردادوں کی ایک اخلاقی طور پہ تو ایک امپورٹنس ہے. یہ اور بات ہے کہ OIC جو ہے دنیا میں اتنا فعال ادارہ نہیں ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز یا کوئی اور ہوں, لیکن اس کے باوجود اس کی ایک حیثیت ہے, اسلامی دنیا کی واحد پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, اور دا فیکٹ کہ آپ دیکھیے اس میں پارٹیسپیشن ہمیشہ 100% ہوتی ہے, سارے اسلامی ممالک وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. یہ یقیناً ایک ہمارے لیے بدقسمتی تھی کہ UAE کی طرف سے ایز اے ہوسٹ کنٹری ایک قسم کا یونیلیٹرل فیصلہ کر لیا گیا کہ انڈیا کو انوائٹ کرنا ہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کچھ ماہ پہلے کیا گیا ہوگا. جب آپ کو یاد ہے UAE پاکستان تعلقات میں تھوڑی سی سرد مہری بھی تھی جو عمران خان کے آنے کے بعد ختم ہوئی ہے, تو اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اگر اس جو اعلامیہ تھا اس کے اندر بھی کشمیر کا ذکر ہوتا تو اور بھی اچھا تھا, لیکن بہرحال دیکھیے اس کو منیمائز کرنا کہ اس کی اعلامیہ صرف امپورٹنٹ ہے اور ریزولوشن امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے خیال میں یہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے. ان ریزولوشنز کی بڑی اہمیت ہے اور انڈیا کو ان سے بڑی تکلیف پہنچی ہوگی. ٹھیک ہے. سمسام بخاری صاحب, آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ اخلاقی طور پر تو جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اکنالج تو ہو گیا یہ مسئلہ. بات یہ ہے کہ اظہار صاحب جو فرما رہے ہیں نا وہ اس کی ٹیکنیکلٹی کی بات کر رہے ہیں. شاہد امین صاحب نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے, مجھے یہ پتا ہے OIC میں جس وقت فیڈرل کیبنٹ میں تھا, ہمارا OIC کے ساتھ کچھ نہ کوئی انٹریکشن ہوئے, مجھے پتا ہے کس طرح طریقے ہوتی ہیں. یہ شاید صرف سردبوری کی وجہ بھی نہ ہو, UAE کے بہت سارے ذاتی طور پہ سٹیکس ہیں انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے UAE کے ساتھ ہے. جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوا کرتی, یہ پتہ نہیں 6 مہینے پہلے ہو گئی ہوں گی, مگر یہ اگر یقین کیجئے کہ اگر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے فورن منسٹر چلے جاتے اور ان کو یہ احساس نہ ہوتا کہ یہ پاکستانیوں نے اپنے اوپر جو جبر کا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس کا برا نہیں منایا ہے, اور وہاں پہ جو کراس ٹاک ہوتی وہ ہمارے فائدے میں نہیں تھا. ایک ڈیبیٹ تھی کہ فورن منسٹر کو جانا چاہیے تھا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک رہا. اور یہ جو آگے دیکھیں اعلامیہ
ایجنڈے کی بات ہے. جی جی. ایجنڈے میں صومالیہ کا اور افغانستان کا ذکر تھا, ایسے نہیں تھا کہ نہیں تھا اس میں. دوسری بات یہ کہ کشمیر کو ہمیشہ لوگوں نے کشمیر کی اہمیت پہ ہمیشہ پہلو تہی کی ہے. کشمیر کو ہمیشہ اقوام عالم نے نہیں, بھارت کی وجہ سے کہ ایک بڑا ملک ہے, انہوں نے کشمیر کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جس طرح کیا جانا چاہیے, اور اس کا گلہ ہمیں مسلم ممالک پہ بھی ہے اور باقیوں پہ بھی ہے. ایٹ لیسٹ یہ ایڈریس ہو گیا ہے, دنیا کو پتہ لگ گیا کہ OIC میں کشمیر کا, بھارتی اٹراسٹیز کا, بھارت کے جبر و ستم کا ذکر جو ہے وہ آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہیں, ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے, ہمیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے جو ہم کھیل رہے ہیں. ابھی یہ جو بالکل یہی تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اب سفارتی جو فتح ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور میں نے امبیسڈر صاحب سے اپنی انڈین میڈیا میں, تو یہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ کامیابی. جی میں نے امبیسڈر صاحب سے سوال پوچھنا ہے, اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ کرکس آف دا میٹر وہی ہے جو سمسام صاحب نے فرمایا ہے. بالکل انہوں نے صحیح نبض پر انگلی رکھی ہے کہ UAE کے سٹیکس ہیں انڈیا کے ساتھ. اب جو ایجنڈا شاہ صاحب نے پڑھا ہے اس میں ہوگا صومالیہ, جو ایجنڈا میں نے پڑھا ہے اس میں صومالیہ کا ذکر نہیں ہے. اچھا, میں نے جو امبیسڈر صاحب سے سوال پوچھنا ہے اپنی ایجوکیشن کے لیے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے جس کی وجہ سے اعلامیے میں نہیں آیا. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو انڈیا کو انوائٹ کیا گیا ہے, جی جو انڈیا کو انوائٹ کیا گیا ہے, کیا سٹینڈرڈ پروسیجر جو OIC کا ہے وہ فالو کیا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے جو بدمزگی ہوئی ہے, کیا وہ امت کے اتحاد کی طرف پیش قدمی ہے؟ یہ میرے دو سوال ہیں. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی OIC کا ممبر ہو اور اسے پھر بھی انوائٹ کیا جائے تو اس کا سٹینڈرڈ پروسیجر کیا ہے, اسی کا جواب ہم لیں گے شاہد امین صاحب سے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک سے پہلے اظہار صاحب نے ایک کوشچن رکھا تھا شاہد امین صاحب کے لیے. شاہد صاحب, کوشچن یہ ہے کہ OIC کا اگر کوئی ملک ممبر نہ ہو اور اسے انوائٹ اگر کرنا ہو تو کیا سٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے OIC کا؟ جی دیکھیے, OIC سیکرٹری جنرل جو ہے ان کی ایک مرکزی حیثیت ہے, اور ان کے نیچے OIC سیکریٹریٹ آتا ہے جس کا بیس جدہ میں ہے. تو طریقہ سٹینڈرڈ پروسیجر تو یہی ہے کہ OIC سیکرٹری جنرل جو ہے وہ سارا ایجنڈا بھی بناتے ہیں, اور وہی ایک مرکزی ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے. اگر UAE کا یہ ارادہ تھا کہ انڈین فارن منسٹر کو انوائٹ کرے تو انہیں پہلے OIC سیکرٹری جنرل سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. لیکن میں نے اپنے فارن منسٹر کا ایک انٹرویو سنا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ OIC سیکرٹری جنرل اس سے بالکل بے خبر تھے, یعنی ان کو بائی پاس کیا گیا ہے. تو اب دیکھیے, عام طور پہ ایک روایت بھی ہے ہمارے یہاں کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے اس کا خاص طور پہ بڑی اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اور UAE کے کراؤن پرنس کی ایک بڑی اہمیت ہے. ہمارے ملک کے بھی بہت دوست ہیں, آپ کو اندازہ ہے پچھلے دنوں آئے بھی تھے. تو وہاں پہ پھر اخلاق میں بات تھوڑی سی رک جاتی ہے, ورنہ آپ اس پہ بالکل سٹانس لے سکتے ہیں کھڑے ہو کے کہ جی یہ بالکل آؤٹ آف آرڈر ہے, پروسیجر کو کیوں نہیں فالو کیا گیا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. لیکن دیکھیے, دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا, ابھی کسی نے ذکر کیا کشمیر کا. سب سے پہلے وہاں پہ اس میٹنگ سے پہلے جدہ میں OIC کانٹیکٹ گروپ ایک کہلاتا ہے, اس کا جلسہ ہوا تھا جہاں پہ کشمیر کے متعلق جو قراردادیں ہیں اس پہ بات چیت ہو گئی تھی, اور اس میں کشمیر کے نمائندے یعنی آزاد کشمیر کے نمائندے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے نمائندے بلائے جاتے ہیں. غالباً اس بار انڈین آکوپائڈ کشمیر کے نمائندے وہاں نہیں جا سکے, لیکن ہمارے اپنے کشمیر کے لوگ گئے تھے, پاکستان فارن منسٹری کے لوگ موجود تھے. اور دوسرے ایک اور بات بھی ہے کہ چاہے ہمارے وزیر خارجہ نہ گئے ہوں, لیکن پاکستان ڈیلیگیشن تمام وقت وہاں پہ رہا اور ہر چیز میں سرگرم تھا. آخر میں ایک اور بات بھی ہے, جب یہ انہوں نے اعلامیہ پڑھا ہے تو میں نے کہیں بھی یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے ڈیلیگیشن نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا کہ پاکستان واز ناٹ کنسلٹڈ وائل ڈرافٹنگ دی اعلامیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی کی گئی ہیں جو رول کے مطابق نہیں تھیں, لیکن ہمیں اس کا بہت شور نہیں مچانا چاہیے. UAE سے ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں, اور ان چیزوں میں بعض اوقات ہمیں تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. بالکل, ون وے اور دا ادر پاکستان کا نیریٹو تو آگے گیا. اور ایک یہ ہے کہ جو رجسٹر تو آپ نے اپنا احتجاج کرا دیا جب آپ کے FM نہیں گئے اور آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں, اور الحمدللہ یہ جو بات آئی ہے یہ اسی لیے آئی ہے کہ آپ کا احتجاج رجسٹر بہرحال ہوا ہے.
اس سے پہلے یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط لکھا کراؤن پرنس کو، اور اس میں وہ ساری وجوہات لکھیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ لکھا کہ جناب ہم کانفرنس میں شریک نہیں ہو رہے، ایز پروٹیسٹ نہیں شریک ہو رہے، کہ یہ جو عمل ہے اور یہ وجوہات ہیں. لمبا چوڑا خط لکھا انہوں نے. پھر یہ اجلاس کے دوران بھی ہوا، نہ جانے کا فیصلہ اس کا اعلان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کیا گیا. تو میرا خیال ہے اب ہمیں اس بحث سے نکل کے آگے دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بھارت ہر جگہ پہ بیک فٹ پہ ہے. مثلاً اگر جناب نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر رافیل والے جو ڈیل تھی وہ ہو جاتی کمپلیٹ، ہمارے پاس جہاز فرینچ ہوتے تو ہم دیکھیں رزلٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کی فضائیہ رزلٹ نہیں دے سکی. آج میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا دیکھیں جی میگ جو تھے ابھی تو ہم OIC کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے OIC کے بارے میں بات کرنی ہے. اور اس کے پاس امریکہ کے کامنٹ کمپلیٹ کریں، میں آپ کی طرف یہ ہے یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے حق میں جا رہی ہے. اب ہم بیٹھ کے ماضی کو روتے رہے ہیں. جو ہمیں اچیو ہم کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اس کی طرف جانا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی ہماری خارجہ پالیسی بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب جا رہی ہے. اس کے باوجود کہ ماضی میں جو ہوتا رہا اس کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری دفاعی پالیسی جو ہے وہ بھی کامیاب ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم نے حملہ کیا 6 ٹارگیٹس پہ، ہم نے ان کا جہاز گرایا، ہم نے ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے زیادتی کی. سب نے ہمیں کہا جی اب آگے مزید نہ جائیں اور کچھ کٹسی کا مظاہرہ کریں. اور انڈیا سے کہا گیا کہ آپ بھی اب اس کا جواب نہیں دیں گے. اب انڈیا جب ہمیں جواب نہیں دے پایا تو ہماری برتری، سفارتی برتری بھی مان لی گئی، ہماری دفاعی برتری بھی مان لی گئی. تو اس پہ آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل. جی اظہار صاحب. مدیحہ یہ جو فرما رہے ہیں ارشاد صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن ابھی ہم بارڈر کی طرف نہیں جا رہے، لڑائی کی طرف. OIC کی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم جو مرضی کہتے رہیں، پاکستان بیک فٹ پر گیا ہے. سشما کی وہاں پر نمائندگی اور ہمارا نہ جانا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. دوسرا جو امبیسڈر صاحب سے میں نے ابھی لرن کیا ہے وہ یہ کہ جو فائنل ڈسپیچ ہے اعلامیے کا، اس میں جو کشمیر کا ذکر نہیں ہے وہ تو سٹینڈرڈ پروسیجر کے مطابق ہے. سشما جو آئی ہے تو وہ سٹینڈرڈ پروسیجر کے مطابق نہیں ہے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو. اب ہم اس کو اگر پلے ڈاؤن کرنے لگیں تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے. جس طرح یہ بھی ہو جائے گا. میں امبیسڈر صاحب سے یہ بات جو ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک سٹیپ بھی گین کریں تو آپ اس کی طرف دیکھیں. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ دنیا مانے یا نہ مانے، حقائق یہ ہیں کہ مودی بیک فٹ پہ گیا ہے اور انڈیا کی اس میں کوئی عزت نہیں ہوئی. ان کے جھوٹ روز پکڑے جا رہے ہیں. اور دیکھیے کہ ایٹ دا ہائٹ آف دا یہ ایسکیلیشن انہوں نے جو اپنے ایئر چیف کو سیک کیا ہے، یہ ایکسیپٹنس ہے ان کی کہ وہ فیل ہوئے. بالکل. اب تو وہاں سے بھارت سے ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ ثبوت دے. اگر وہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، یہ الیکشن بھی منہ پہ پڑے گا یہ جو اس نے ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی. تو شاہد امین صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو نیریٹو سنا جا رہا ہے، پلوامہ اٹیک سے بات شروع ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو ٹسل ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر کشمیر ایشو پہ ہی جڑتا ہے. اور اب پاکستان کی سفارتی سطح پر جو تعریف ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا نیریٹو سنا گیا، ایکنالج ہو گیا ایٹ لیسٹ. تو اب پاکستان کو کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ سفارتی محاذ جو ہے وہ ظاہر سی بات ابھی تھما نہیں ہے، ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے. تو پاکستان کو کیا کچھ سٹیپس لینے چاہیے تاکہ بالکل سیف پلے کریں؟ جی ایک تو ایک آئرنی ہے یا آئرونک بات ہے کہ ہندوستان نے جو دہشت گردی کا ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے اور پاکستان پہ الزام لگائے ہیں اور کشمیر میں اپنے جو مظالم ہیں اس کو چاہتا ہے کہ چھپایا جائے اس طریقے سے ڈائیورٹ کر کے. اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جو تناؤ اس وقت ہوا ہے اس کے نتیجے کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کشمیر ایشو ہیز بن ہائی لائٹڈ. کیونکہ دنیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کیوں جنگ کی طرف مائل ہیں، تو ظاہر ہے اس کا جواب ہے کہ کشمیر میں جو اختلاف ہے تو انڈیا کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے کہ کشمیر جس کو ایک لحاظ سے وہ چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے مظالم کی طرف سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، اس میں وہ یہ فوجی جو ایک تناؤ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ کشمیر ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی پالیسی بہت اچھی رہی ہے، بڑی مثبت رہی ہے. انہوں نے بڑا ایک بیلنس سٹانس رکھا ہے
کہ ہم انڈیا کے جو بھی وہاں پہ شکایات ہیں اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں ہر قسم کی ٹیررزم, اور پلوامہ میں جن لوگوں مارے گئے اس کا افسوس ہمیں بھی ہے, لیکن یہ کہ جب تک کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں آئے تو ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے اپنے پاکستان کے ایجنڈے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. پاسٹ میں ہم کہتے تھے کہ سارے ایشوز کو ڈسکس کریں اور ٹیررزم کو ایک لحاظ سے ہم اتنی ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے. اب کیسے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹیررزم کا ایشو ڈسکس کرنے کو تیار ہیں, تو دنیا کو ہم نے ایک لحاظ سے قائل کر دیا ہے کہ ہم بالکل ایک میانہ روی کا ایک بیلنس سٹانس لے رہے ہیں, شکایات کو دور کرنے چاہتے ہیں. پھر ہماری کابینٹ نے ایک یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو بینڈ تنظیمیں ہیں ان کی ہر قسم کی کارروائی کو روکا جائے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کو ایک اچھی لائٹ میں لا رہی ہے کہ ہم بیلنسڈ ہیں, ہم جنگ کو سے دور رہنا چاہتے ہیں. ریسٹرینٹ کی پالیسی ہے, رسپانسبلٹی کی پالیسی ہے, اور کون پرووک کر رہا ہے وہ انڈیا ہے, جو کہ جس پہ جنگوئزم کا وار فیور اس پہ چڑھا ہوا ہے. تو دنیا کا سارا زور تو انڈیا کے اوپر ہے, ہمیں سمجھانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں. بالکل, پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا نو ٹو وار. سمسام شاہ صاحب, صرف ہم جنگ کے خلاف نہیں ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف بھی ہیں. لیکن کشمیری عوام جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ حق کے خود ارادیت کی جدوجہد ہے, وہ دہشت گردی نہیں ہے. وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان پر جو فوجی جارحیت ہوئی ہے اس کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ دہشت گرد نہیں ہیں, بلکہ وہ حریت پسند ہیں. اور انڈیا دہشت گرد ہے جو ایک غیر مسلح غیر عسکری جو ایک جدوجہد ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے فوج کے ذریعے, فوجی قوت کے ذریعے. بالکل. سمسا صاحب, آپ فرمائے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ روز پہلے ہی کہا تھا کہ امید ہے کہ دونوں ممالک سے اچھی خبر آئے گی, اور جو ایک ڈیکیڈ سے جو مسئلہ چلتا آ رہا ہے وہ ان فیوچر ہم دیکھیں گے ریزالو ہو جائے گا. یہ بتائے گا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا کیا کردار ہے؟ اور دوسرا, جیسے کہ فرما رہے تھے شاہد امین صاحب کہ ہمیں سمجھ ہے, عالمی دنیا کو اب انڈیا کو سمجھانا ہے کہ بس کرے اب دہشت گردی, تو یہ کس طرح سے سمجھا سکے, کیا امریکہ رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ ہمیں تمام تر لوگوں کو وہ ایک ہی برش کے ساتھ پینٹ کر دیتے ہیں. ویسٹرن میڈیا کبھی ہمارے ساتھ بہت فیئر نہیں رہا. انڈین میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں نا, انڈین میڈیا تو کوئی, میں سمجھتا ہوں وہ تو بیلنس ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ایک وار ہسٹیرک میڈیا ہے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایون دا ویسٹرن میڈیا دے ہیو ناٹ بین فیئر ود اس ان دا پاسٹ. ایک ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی سے, جن کو ایٹ لارج یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں, ان کی طرف سے یہ بیان آنا بھی آپ کی ایک سفارتی کامیابی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب حالت یہ ہے, آپ دیکھیں کہ انڈیا, چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش میں دنیا کی کتنی فیصد آبادی رہتی ہے. اگر ایک انسین آدمی جو کہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے وہ اس خطے کو جنگ کی طرف جھونک رہا ہے تو اس کے نتائج اقوام عالم پہ کیا پڑیں گے, ورلڈ اکانومی کی طرف پڑیں گے. بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے, ہوتی رہتی ہے, ہو رہی ہوگی. لیکن میں آپ سے یہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. ایک, ارشاد صاحب نے بہت خوبصورت کہا, کشمیر کی موومنٹ ایک جسٹ موومنٹ ہے, ایک انصاف پہ مبنی موومنٹ ہے. وہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اٹس این انڈیجنس موومنٹ. پاکستان ان کا سفارتی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے اور ہم ہر طرح سے اسلامی لحاظ سے ہم ان کی موومنٹ کے ساتھ ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عسکریت پسندی کو وہاں پہ ہوا دے رہے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہتے ہیں, پھر بھی کہیں گے کہ ہمارے کسی شہری کے بارے میں, ہمارے کسی علاقے کے بارے میں وہ کریڈیبل, ایکشنیبل, صرف کریڈیبل اور ایکشنیبل وہ ایویڈنس لے کے آئیں, وی آر ریڈی فار دیٹ. مگر اب گھر بیٹھے ہوئے ہمیں وہ دہشت گرد قرار دے دیں, اور وہ بھی اس ملک کو جو دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے. میں آپ کے فورم پہ یہ چیلنج کرتا ہوں, اور سارے لوگ یہاں, میرا مطلب ہے گرم و سر چشیدہ ہیں اور سمجھتے ہیں پاکستان سے زیادہ جانیں, پاکستان سے زیادہ فائنینسز کا نقصان اگر کسی اور ملک نے دیا ہو تو میں ذمہ دار. بالکل ٹھیک ہے. پلوامہ اٹیک بنایا گیا مودی سرکار کی جانب سے, لیکن اب بھارت کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ پلوامہ اٹیک کے جو ثبوت ہے وہ فراہم کیے جائیں. تو کیا مودی سرکار کو چال الٹی پڑی ہے؟ اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। इजहार साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए झूठ की सियासत शुरू की। अब ये झूठ की सियासत जो है वो गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि अब सबूत फराहम किया जाए पुलवामा अटैक के। अगर आप सच्चे हैं तो फिर क्या पाकिस्तान की कोशिशों ने सच को फतह दिलवाई है? बिल्कुल फतह दिलवाई है। मैं इंडिया का प्रेस देख रहा था, उनके अखबारात अब खुलम खुला लिख रहे हैं कि बालाकोट में एक कव्वे के सिवा कुछ नहीं मरा। मैं जो बात कर रहा था एक और कि जब हमारा पायलट यहाँ से, उनका पायलट जब हमने यहाँ से भेजा, कैदी वापस किया, तो साइमल्टेनियसली वहाँ से पाकिस्तानी कैदी की लाश आई, शाकिरुल्लाह की। तो अवाम में ये गम व गुस्सा पाया जाता है कि हमने एक ज़िंदा कैदी भेजा है और वहाँ से हमारे लिए लाश आई है। सोशल मीडिया पर लोग बहुत डिप्रेशन में मुब्तला हैं। तो मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें अपने जो हाई मॉरल ग्राउंड हैं वो रखने चाहिए। हम अखलाकी तौर पर वो काम नहीं करेंगे जो उन्होंने किया है। कल को अगर वो फसलें जलाएंगे, औरतों को मारेंगे, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो हमारे अवाम को ये समझना चाहिए कि हमारे इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं जंग के बारे में, कैदियों के बारे में, जो यूएनओ ने हिदायत दी हैं, हम उनसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। उनकी तरह के जो तहजीब से गिरे हुए, अखलाक से गिरे हुए और उनकी तरह के जो जालिमाना और बर्बरियत से भरे हुए जो इक़दामात हैं, पाकिस्तान उस सतह पर इंशाअल्लाह कभी भी नहीं उतरेगा। और दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान बहुत बुलंद अखलाकी सतह पर है और भारत बहुत पस्त अखलाकी सतह पर। इजहार साहब, मसला ये, लोगों का सवाल ये नहीं है कि हम भी खुदा न खास्ता उसके साथ तशद्दुद करते या उसको उसकी लाश भेजते। ये तो कोई मुसलमान और कोई पाकिस्तानी कभी सोच ही नहीं सकता कि हम किसी जंगी कैदी के साथ या किसी भी कैदी के साथ बुरा सलूक करें। ये सवाल नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें जल्दी क्या थी। ये काम 2-4 दिन बाद इमरान खान उस दिन ऐलान कर देते कि हम इस कैदी को रिहा कर रहे हैं मुनासिब वक्त पर, हम ज़्यादा अरसा इसको रखना नहीं चाहते। जो क़वानीन हैं, जो अखलाकियात है, जो हम और गुडविल जेस्चर के तौर पर कर रहे हैं। सिर्फ लोगों की डिमांड ये है, ये कोई भी नहीं कह रहा। उन्होंने तो देखा ना सिपाही मकबूल हुसैन के साथ जो सलूक किया, उसके बाद हमारा कोई अगर ज़हनी तवाज़ुन किसी शख्स का खो जाए, वो थोड़ा सा बॉर्डर के करीब घूम फिर रहा हो, उसको पकड़ के उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और कई दफ़ा ये लाश पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी आ चुकी है। ये उनका रवैया है। हमारा रवैया सिर्फ ये होना चाहिए कि जनाब हम गुडविल जेस्चर देंगे, लेकिन इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। ये ना हो कि आप हम कमजोर पोजीशन पे ये कुछ कर रहे हैं, ये तासुर नहीं होना चाहिए बस। और अवाम का ये मुतालबा नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि ये अवाम के एक सेक्शन का मुतालबा ज़रूर है, ये पूरी अवाम का नहीं है। ज़्यादातर अवाम, हम अवाम के लोग हैं, बीच में रहते हैं, ज़्यादातर अवाम इस पर खुश है। अब इरशाद साहब को देखिए, आपकी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई, वॉर लाइक सिचुएशन है, और उस पर LOC के ऊपर वो जो उन्होंने, वो पहले भी भारत कर रहा है और जो अब कर रहा है वो भी अपना चेहरा जो है उनका, मैं समझता हूं कि वहां पे जो लोग शहीद होते हैं वो बेशक अपने खून में होते हैं, मगर उनका वो जो खून है वो एक दमकते हुए फूल की मानंद है। मगर भारत का मस्ख शुदा चेहरा जो है वो अक़वाम आलम के ऊपर अयां होता जा रहा है रोज, जो वो मजलूमों पे कर रहा है। पायलट का जाना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका पॉइंट क्या था कि उनका जहाज पाकिस्तानी हदूद में गिरा, उनका पायलट पाकिस्तानी हदूद से पकड़ा गया। अब उनके पायलट को रिट्रीव कराया हमारे जवानों ने उस कश्मीरियों से जो बेचारे रोज उनके जुल्मों सितम का ख्याल होते हैं। अगर हमारी पाक फौज ना पहुंचती तो वो इसकी तिका बोटी कर देते। हमारी फौज एक प्रोफेशनल फौज की तरह उसको लेके आए, उसका चेकअप कराया, जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत POWs के हकूक होते हैं वो उसको दिए गए। अब आपके पास क्या थी, या तो आप वॉर डिक्लेयर करें या इंडिया वॉर डिक्लेयर करें, तो आप कहें जी ये इसको तब वापस करेंगे जब वॉर खत्म होगी। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपको उससे चाहिए होगा वो मिल गया होगा, क्योंकि वो किस तरह आया, क्या है, कुछ डिफेंस की चीजें पब्लिक के लिए या मीडिया के लिए नहीं होती, ना होनी चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल शायद अमीन साहब से भी टेक लेते, क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक फैसला किया है शायद अमीन साहब, रिलीज कर दिया जो इंडियन पायलट को बहुत ही जल्दी में। कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं कि बहुत उजलत में फैसला होगा, बहुत छोटा स्कूल ऑफ थॉट। तो आपको क्या लगता है कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं? सही किया पाकिस्तान ने फैसला जल्दी भेज के? जी बिल्कुल सही फैसला किया, और उससे दुनिया में बहुत पजीराई मिली है। इस वक्त एक किस्म का हमें
سمجھے انڈیا پاکستان میں ایک قسم کا کمپٹیشن ہے کہ دنیا جو ہے کس کی طرف زیادہ مائل ہے یا کس کا ورژن جو ہے اس کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ فیصلہ اس کو واپس تو کرنا ہی تھا نا جی, انڈر جنیوا کنونشن. آج نہیں واپس کرتے تو 2 دن کے بعد یا 1 ہفتے بعد واپس کرتے, ہے نا. وہ کرنا تو آپ کو تھا ہی نا. تو وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک محاورہ ہے کہ if you must give something, give it gracefully. تو یہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا, اور ان کو خود ہندوستان میں اس کو بہت سارے لوگ ان کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں. بالکل اتنی پذیرائی مل رہی ہے تبھی تو نوبیل پرائز تک بات جا پہنچی ہے. اگر آپ مجھے تھوڑا سا کچھ بات کرنے کی اجازت دیں. جی شاہد صاحب. دیکھیے ایک بات کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں. جنگ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تو بالکل ہی آؤٹ آف دا کویسچن ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں جنگ ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہوئی تو خدا نہ خواستہ دونوں ملک ٹوٹلی برباد ہو جائیں گے. ملینز ول ڈائی. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ ذکر کیا جائے کہ جنگ ہو جائے. جنگ ہونے کے جنگ وڈ بی دا ورسٹ آف آل پاسبلٹیز. تو اس کا تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہیں اپنے الیکٹورل گینز کے لیے آگ سے کھیلتے ہیں, اور یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے. ہمارے پرائم منسٹر کا اس کے برعکس اور پاکستان کا رویہ بہت ہی رسپانسبل ہے, اور یقیناً اس سے ہمارا پوائنٹ آف ویو دنیا میں زیادہ بہتر طور پہ سمجھا جا رہا ہے. ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ اب تھوڑا بہت ٹینشن جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے. ابھی ہمیں اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. اب بھی ہندوستان کی طرف سے کوئی ایڈونچر ہو سکتی ہے, لیکن آن دا ہول ایسا نظر آتا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں انڈیا میں خود اس بات کا احساس ہے کہ مودی صاحب جو ہیں الیکشن گیمز کھیل رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے خلاف کچھ کارروائی ہوگی, ان کو زیادہ ووٹ ملیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب مثال کے طور پہ یہ پائلٹ کے ریٹرن کے واقعے سے انڈیا کو سیٹ بیک ہوا ہے. سشما سوراج وہاں گئی تھی, وہ سمجھتے تھے بڑی کامیابی ہوئی, لیکن جب ریزولوشن سامنے آئے پھر سیٹ بیک ہوا. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں اب ان کو مجبوراً اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ اپنی وار لینگویج کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں. اور انڈیا کی اپوزیشن پارٹیز بھی ان پہ بہت اٹیک کر رہی ہیں, ان کی کریڈیبلٹی پہ اٹیک کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات جو ہے کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, لاسٹ 3 منٹس ہیں اور ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے, تو فردن تمام مہمانوں سے ان کا کامنٹ چاہیے. جی مجھے بات کرنے دیجیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا 2 نقطہ ہائے نظر ہیں. ارشاد صاحب نے فرمایا ہے کہ جلدی کی, اور سمسام صاحب نے اور امبیسڈر صاحب نے فرمایا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوا ہے. تو میں ایک درمیانی نقطہ نظر اختیار کرتا ہوں, اور ایسے موقعوں پر کہا کرتے ہیں کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند, کہ اب یہ حکومت کی سینسبلٹیز ہیں, اور جو ان کی حکومت کے, ہماری حکومت کے جو خود ساختہ ترجمان ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہم نے چین کو اور ترکی کو اور امریکہ کو آن بورڈ لیا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں یا وزارت دفاع کے ترجمان ہیں. بہرحال اب یہ جو ہے پس پردہ کیا ہوا ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم پھر کچھ کہہ نہیں سکتے. بالکل تحریک انصاف کے انڈیا کی طرف سے دوبارہ کوئی, اگر انڈیا کی طرف سے دوبارہ کوئی شرارت نہیں ہوتی اس نندن کے جانے کی وجہ سے, اور یہ کوئی یقین دہانی ہمیں کرائی گئی, تو بالکل میں متفق ہوں کہ اس کو بلکہ 12 گھنٹے مزید پہلے چلے جانا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ دوبارہ شرارت کرتا ہے اور پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے دباؤ کے تحت ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے واپس لیا ہے, تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انڈیا کو اپنی ٹون جو ہے وہ سلو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ انڈیا سلو نہیں کرے گا, مودی کے ہوتے ہوئے سلو نہیں کرے گا, اس کے انتخابی فائدے میں نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال میں ارشاد صاحب میرے بھائی ہیں, بات یہ ہے کہ اس پائلٹ کے جانے سے یا رہنے سے نہ جنگ چھڑنی تھی یا نہ جنگ لگنی تھی. ہم ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہیں, دنیا میں ہمارا تشخص بہتر ہوا ہے, دنیا ہماری بات سن رہی ہے, ہم پہ کوئی پریشر نہیں تھا. اور اگر باقی لوگ اس میں آ کے دیکھیں, مجھے نہیں پتا فارن آفس میں کیا بات ہو رہی ہے یا کیا نہیں ہو رہی, لیکن اگر باقی لوگ اس وجہ سے انڈیا کو یہ کہیں کہ انہوں نے یہ بھی کر دیا تو یہ ہمارے لیے اچیومنٹ ہے, یہ بری بات نہیں ہے. دوسرا, جنیوا کنونشن کی امبیسڈر صاحب نے بات کی, میں نے بھی وہ بات کی, آپ اس کو تا قیامت نہیں رکھ سکتے. تو وائی ناٹ, جب آپ کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہوگا اس سے, اور وہ چلا جائے گا. اس کے بعد کلوزنگ. دیکھیں جی, وہ میاں محمد صاحب کا کہنا ہے کہ نیچاں دی اشنائی کو لوں فیض کسے نہیں پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. ایک دن ہم نے اس کو واپس کیا, دوسرے دن ہمیں 2 لاشیں مل گئی. میں اس علاقے سے وہ کہہ رہا ہوں, وہ جنازے وہاں جو ہوئے ہیں
وہ ثبوت یہ ہے ٹھیک ہے۔ کہ انڈیا کو آپ کچھ بھی کر لیں وہ باز نہیں آئے گا اپنی اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن اس کے بالکل اس بات پر ہم اگری کرتے ہیں کہ بھارت باقی کتنا بھی چاہتے ہیں اچھا مگر ہم رویہ اپنا کر لیا دفاع جائے نیچے نہیں لیکن کریں گے۔ بھارت اپنی روایات اور اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے گا، احتیاط ہمیں ہی برتنی ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔